बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा की बरकतें, अमल और उसके फ़ायदे। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि जुम्मा का दिन आपके लिए सिर्फ़ एक आम दिन न रहे बल्कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बाबरकत दिन बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसी दिन आपके गुनाहों की तारीखियाँ मिट जाएं और रहमत की रोशनी आपके नमामाल को रोशन कर दे, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में वुसअत पैदा हो, आपके दिल की बेसुकूनी ख़त्म हो, तो फिर आपको जुम्मा का दिन इन मखसूस अज़कार और दुआओं का अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अहम अजमाइन ने जिन पर अमल किया और उम्मत के लिए एक ऐसा रोशन रास्ता छोड़ा जिस पर चलकर इंसान अपनी दुनिया भी संवार सकता है और अपनी आखिरत भी। ये वो दुआएं हैं जो दिल को नरम करती हैं, रूह को सुकून देती हैं, कब्र को नूर से भर देती हैं और आखिरत में जन्नत की उम्मीद को मजबूत करती हैं। जब इंसान जुम्मा के दिन इन दुआओं का एहतमाम करता है तो उसकी तरफ में उसकी ज़िंदगी में बरकत के दरवाजे खुलने लगते हैं, उसकी कौमों में आसानियाँ पैदा होती हैं और उसके दिल में एक ऐसी रोशनी उतरती है जो उसे हर अंधेरे से निकाल देती है। मोहतरम नाज़रीन, प्यारी बहनों, मेरी बात गौर से सुने। जुम्मा सिर्फ नमाज का दिन नहीं बल्कि रूह की सफाई का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौड़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ बाकी रहेगी वो अल्लाह का जिक्र और नेक अमाल हैं। आप ज़रा सोचें, जब जुम्मा के दिन आप मस्जिद में जल्दी पहुंचते हैं, वुज़ू करते हैं, खुशबू लगाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और ख़ामोशी से खुतबा सुनते हैं, तो आपका ये अमल किस कदर पसंदीदा है रब के नज़दीक। हदीस में आता है कि जो सबसे पहले मस्जिद पहुंचे उसका सवाब ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की राह में ऊँट कुर्बान किया हो। फिर जो उसके बाद आए उसका सवाब गाय के सदक़े के बराबर है, फिर बकरी के बराबर, फिर मुर्गी के और आखिर में अंडे के सदक़े के बराबर। और जो खुतबे के वक्त बात करे, यहाँ तक कि दूसरे को कहे चुप रहो, इसका भी जुम्मा ज़ाया हो जाता है। जुम्मा के दिन की रूहानी फ़ज़ा को अगर समझना हो तो सिर्फ अमाल को देखना काफ़ी नहीं होता बल्कि उन अज़कार और दुआओं को समझना ज़रूरी है जो इंसान के दिल को नरम करती हैं, उनके अंदर की सख्ती को तोड़ती हैं और उसे रब के करीब ले जाती हैं। क्योंकि जुम्मा दरअसल अल्फाज का नहीं बल्कि कैफियत का दिन है और इस कैफियत को पैदा करने में सबसे बड़ा किरदार उन दुआओं में अज़कार का होता है जो ज़ुबान से निकल कर दिल में उतर जाते हैं और इंसान की पूरी दाखिली दुनिया को बदल देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहली और बुनियादी दुआ इस्तिग़फ़ार है जो इंसान के उसकी माजी के बोझ से आज़ाद करती है, उसके दिल को हल्का करती है और उसे दोबारा शुरू करने का हौसला देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलमात में बार बार इस्तिग़फ़ार की तरफ तवज्जो दिलाई गई है ताकि इंसान अपने अंदर ये शऊर पैदा करे कि वो गलतियों से पाक नहीं मगर रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इसलिए एक मौसर और जामिया इस्तिग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अतूबु अलैह। ये अल्फाज महज़ ज़ुबान की हरकत नहीं बल्कि एक दाखिली ऐलान है कि इंसान अपने रब की तरफ पलट रहा है, अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम कर रहा है और अपने अंदर नई सफाई पैदा कर रहा है। जुम्मा के दिन जब ये इस्तिग़फ़ार दिल की गहराई से किया जाए तो इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर एक बोझ था जो हल्का हो रहा है और उसकी रूह एक नई सिमत अख्तियार कर रही है। उसके बाद दुरूद शरीफ का मकाम आता है जो जुम्मा के दिन की रूहानी फ़ज़ा को मुकम्मल करता है, क्योंकि ये वो ज़िक्र है जो इंसान को बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। और ये तल्लक सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि मोहब्बत, अदब और वाबस्तगी का एक ज़िंदा अज़हार है। दुरूद शरीफ का सबसे जामिया और मारूफ सैया ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
یہ درود انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر محبت کا نور پیدا کرتا ہے اور اس کے مال میں برکت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن اس کی کثرت انسان کو ایک ایسی روحانی کیفیت میں داخل کر دیتی ہے جہاں دل کی سختی ختم ہونے لگتی ہے اور زبان خود بخود خیر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی دعاؤں میں ایک اور عظیم دعا وہ ہے جو انسان کو اللہ کی معافی کے خاص دروازے کی طرف لے جاتی ہے، خاص طور پر وہ دعا جو لیلۃ القدر کے لیے بھی بیان کی گئی مگر اس کی روح جمعہ کی رات سے بھی جڑی ہے۔ یہ دعا انسان کے اندر ایک عجیب عاجزی پیدا کرتی ہے، کیونکہ اس میں انسان صرف معافی نہیں مانگتا بلکہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ وہ معافی کا محتاج ہے۔ اور جب انسان اس احساس میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے غرور ٹوٹنے لگتا ہے اور وہ حقیقی بندگی کے قریب آ جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ دعا انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ دنیا سے کٹ کر رب کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دراصل ایک دروازے کی علامت ہیں، یہ علامت رحمت کے دروازے کی، اور جب انسان اس دعا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کو اس یقین کے ساتھ داخل کرتا ہے کہ وہ ایک عام جگہ میں نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ میں جا رہا ہے جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جمعہ کے دن اذان کے بعد کی ایک عظیم دعا بھی ہے جو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قریب کرتی ہے۔ یہ دعا دراصل انسان کے دل میں یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ وہ ایک ایسے نبی کی امتی ہیں جن کے لیے اللہ نے بلند مقام رکھا ہے، اور جب انسان اس دعا کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک متعلق کی شدت پیدا ہوتی ہے جو اسے عمل کی طرف کھینچتی ہے۔ جمعہ کے اذکار میں ایک عمومی مگر بہت طاقتور ذکر بھی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ یہ الفاظ انسان کے دل کو مسلسل پاکیزگی کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کو بار بار دہراتا ہے، اور جب یہ تکرار دل میں اترتی ہے تو انسان کی سوچ میں بھی پاکیزگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام دعائیں اور اذکار جب جمعہ کے دن ایک ساتھ دل کی گہرائی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو یہ صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ ایک مکمل روحانی نظام بن جاتا ہے جو انسان کے اندر سے لے کر اس کے باہر تک اثر ڈالتا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھ لینے کے بعد جمعہ ایک عام دن نہیں رہتا بلکہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم روحانی محور بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے ظاہری اعمال سے آگے بڑھ کر اس کی باطنی نظام کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ دن صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی ترتیب ہے جس میں انسان کو ظاہری صفائی سے لے کر باطنی پاکیزگی تک ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے غسل، صفائی، اچھے لباس اور خوشبو جیسے اعمال کو صرف عادت نہیں بلکہ ایک علامتی تیاری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اس خاص وقت کے لیے تیار ہو جائے جب آسمان کی رحمتیں زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس پورے نظام کے اندر سورہ الدحان کی تلاوت کو جو مقام دیا گیا ہے وہ صرف ثواب کی خبر نہیں بلکہ ایک گہرا اشارہ ہے کہ انسان کے اندر جو دھند یعنی الجھن، غفلت اور روحانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کلام کے ذریعے صاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ دخان خود اس کیفیت کی علامت ہے جس میں حقیقتیں چھپ جاتی ہیں اور انسان اپنے اصل مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اس کلام کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اندر کے بادل ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے مغفرت کا ذکر صرف معافی نہیں بلکہ ایک نئی سمت میں داخل ہونے کا اعلان ہے، اور فرشتوں کے استغفار کا تصور یہ بتاتا ہے کہ انسان جب اس عمل کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ تنہا نہیں رہتا بلکہ ایک پورا نظام رحمت اس کے لیے گرد فعال ہو جاتا ہے جو اس کے ماضی کے بوجھ کو اس کے مستقبل سے الگ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کو جمعہ کے دن کے ساتھ جوڑنا بھی ایک گہری حکمت رکھتا ہے، کیونکہ یہ صورت انسان کو اس کے وجود کی بنیاد سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے
اور جب انسان ان سوالات سے ٹکراتا ہے تو اس کی سوچ کا زاویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کو صرف کھانے، کمانے اور گزارنے کا نام نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک سفر سمجھنے لگتا ہے جس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام ہے، اور یہی شعور انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے جسے روحانی تبدیلی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مغفرت کا مطلب صرف گناہوں کا مٹ جانا نہیں بلکہ سوچ کا بدل جانا بھی ہے، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو عمل خود بہت نئی سمت اختیار کر لیتا ہے۔ استغفار کا عمل جو جمعہ کے صبح کے ساتھ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے وہ ظاہر چند الفاظ ہیں، مگر حقیقت میں یہ الفاظ کے اندر ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جس سے وہ اپنے ماضی کے بوجھ سے آزاد ہونا شروع کرتا ہے۔ جب انسان بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو اپنی پہچان سے الگ کرتا ہے اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ وہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور یہی احساس انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر گناہ سمندر کے برابر بھی ہوں تو استغفار ان سب کو دھو سکتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت انسانی اندازے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ جمعہ کا اصل جوہر یہ ہے کہ انسان ایک دن کے اندر اپنی پوری ہفتے وار کیفیت کو بدل دے، اپنی سوچ کو صاف کرے، اپنے دل کو ہلکا کرے اور اپنی سمت کو درست کرے، کیونکہ اگر یہ تبدیلی نہ آئی تو پھر اعمال صرف حرکت بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن جب اندر کی کیفیت بدل جائے تو وہی اعمال عبادت بن جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں جمعہ انسان کو ایک نئی زندگی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن کی روحانی حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب جب انسان اس کے اندر مزید گہرائی میں اترتا ہے تو اسے سورہ کہف کی وہ روشنی نظر آتی ہے جو صرف الفاظ کی تلاوت نہیں بلکہ ایک پورا نورانی نظام ہے، جو انسان کی سوچ، اس کے فیصلوں اور اس کی اندرونی سمت کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ساتھ خاص نسبت بیان فرمائی ہے، تاکہ انسان ہر ہفتہ کم از کم ایک بار اپنے اندر کی تاریکیوں کو روشنی میں بدلنے کا موقع حاصل کرے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں جمعہ محض عبادت کا دن نہیں رہتا بلکہ ایک داخلی تجدید کا نظام بن جاتا ہے، کیونکہ سورہ کہف کا نور دراصل اس شعور کی علامت ہے جو انسان کو فتنوں، غلط فہمی اور دنیا کے دھوکے دہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان اس صورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ صرف تلاوت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے اندر ایک ایسی فکری ڈھانچہ بنا رہا ہوتا ہے جو اسے دنیا کی ظاہری چمک سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت میں اس نور کا ذکر کیا گیا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان پھیل جاتا ہے۔ یہ نور صرف ایک علامتی روشنی نہیں بلکہ اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے، جس کے ذرائع وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو زیادہ واضح طور پر محسوس کرنے لگتے ہیں، اور جب یہ بصیرت پیدا ہو جائے تو انسان کے فیصلے خود بخود درست سمت میں جانے لگتے ہیں۔ اسی طرح درود شریف کا معاملہ جمعہ کے دن ایک الگ ہی روحانی جہت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ واحد عمل ہے جس میں انسان براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور جب انسان درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل کو محبت، ادب اور تعلق کی ایک ایسی دائرے میں داخل کرتا ہے جہاں اس کی آنا کمزور اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف بھیجتا ہے قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب ہوگی، اور یہ شفاعت صرف ایک انعام نہیں بلکہ اس تعلق کی علامت ہے جو انسان نے دنیا میں قائم کیا تھا۔ جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت انسان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ عمل دل کو سختی سے نکال کر نرمی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو انسان کی سوچ بھی نرم ہو جاتی ہے، اس کی زبان بھی نرم ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف کو صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر محبت اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اسی دن کا ایک اور پہلو
وہ اعمال ہیں جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں، جیسے صفائی، غسل، اچھے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، کیونکہ یہ ان سب کے پیچھے ایک گہرا پیغام چھپا ہوا ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو صرف روح نہیں بلکہ جسم بھی پاکیزہ ہو، کیونکہ اسلام میں ظاہری اور باطنی صفائی کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کو ایک ہی حقیقت کے درس قرار دیا گیا ہے۔ اور جب انسان اس اعمال کو نیت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ عام عادت نہیں رہتے بلکہ عبادت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کا ذکر بھی جمعہ کے نظام میں ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ نماز انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے رب کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی اعتراف انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے جو روحانی ترقی کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جب وہ اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جمعہ کے یہ تمام اعمال دراصل ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو ہر ہفتے اپنے اندر ایک نئی شروعات کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انسان ہر جمعے کو صرف رسم کے طور پر گزارے تو وہ دن اپنی اصل روح کھو دیتا ہے، لیکن اگر وہ اس دن کو شعور کے ساتھ گزارے تو یہی دن اس کی پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعہ کی اصل حقیقت وہاں کھلتی ہے جہاں انسان عبادت کو رسم نہیں بلکہ ایک اندرونی انقلاب سمجھنا شروع کرتا ہے، اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو پھر ہر عمل صرف عمل نہیں رہتا بلکہ ایک کیفیت بن جاتا ہے جو انسان کے اندر موجود بکھرے ہوئے حصوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو جمعہ کہا گیا، یعنی وہ دن جس میں انسان کا منتشر وجود ایک سمت میں آ جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اس دن کے اندر موجودہ اس اندرونی طوفان کو محسوس ہی نہیں کرتے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی پوری ہفتے وار زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا چاہتا ہے۔ اس ترتیب کے مرکز میں سورہ دخان ایک ایسا کلام ہے جو انسان کے اندر موجودہ دھند کو چیر کر اس کے شعور کو صاف کرتا ہے۔ یہاں دخان صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت جس میں انسان اپنی اصلی حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، جب خواہشات عقل پر غالب آ جاتی ہیں، جب دنیا کی چمک دل کی بینائی کو کمزور کر دیتی ہے، جب انسان فیصلے تو کرتا ہے مگر بصیرت کے بغیر، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ صورت ایک روحانی جھٹکے کی طرح انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، گویا اسے بتایا جا رہا ہو کہ تمہارے اندر دھوئیں میں لپٹا ہوا ہے اور اس دھوئیں کو صاف کیسے کیے بغیر روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ جب جمعہ کی رات سورہ دخان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو یہ عمل صرف تلاوت نہیں رہتا بلکہ ایک داخلی تحرین بن جاتا ہے، ایک ایسی صفائی جو انسان کے ماضی کو اس کے حال سے الگ کر دیتی ہے، اس کی غلطیوں کو اس کی شناخت سے کاٹ دیتی ہے اور اس کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ وہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے، اور یہی یقین مغفرت کی اصل روح ہے، کیونکہ مغفرت صرف یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ انسان کا رخ بدل جائے، اس کا اندرونی نظام نئی سمت اختیار کرے اور اس کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فرشتوں کے استغفار کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جب وہ اس کلام سے جڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ ایک پورا نظام رحمت اس کے ساتھ چل پڑتا ہے اور اس کے بوجھ کو ہلکا کر جاتا ہے۔ اس طرح سورہ یاسین کا تعلق جمعہ کے ساتھ محض ایک روایت نہیں بلکہ ایک فکری انقلاب ہے، کیونکہ یہ سورت انسان کو اس کے وجود کے بنیادی سوالات کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، اور جب انسان ان سوالات سے ٹکراتا ہے تو اس کے اندر ایک خاموش مگر طاقتور تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، وہ تبدیلی جو اسے دنیا کو آخری حقیقت سمجھنے سے روک دیتی ہے اور اسے یہ احساس دیتی ہے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے، ایک عبور ہے، ایک مرحلہ ہے، اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو انسان کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی وابستگیاں بدل جاتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ایک نئے شعور کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور یہی تبدیلی
اصل میں مغفرت ہے، کیونکہ مغفرت صرف ماضی کا مٹ جانا نہیں بلکہ مستقبل کا بدل جانا ہے۔ جمعہ کے نظام میں استغفار وہ مرکز ہے جہاں انسان اپنی ٹوٹی ہوئی روح کو دوبارہ جوڑتا ہے، کیونکہ استغفار صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ ایک داخلی اعلان ہے کہ میں اپنی غلطیوں سے اوپر اٹھنا چاہتا ہوں، میں اپنے ماضی کو اپنے آخری شناخت نہیں بننے دینا چاہتی۔ اور جب انسان یہ اعلان کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جہاں سے امید، سکون اور روشنی داخل ہونے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، جب سورہ دہان، سورہ یاسین اور استغفار کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو یہ تینوں مل کر ایک مکمل روحانی نظام بناتے ہیں۔ سورہ دہان انسان کے اندر کی دھند کو صاف کرتی ہے، سورہ یاسین اس کے شعور کو بیدار کرتی ہے اور استغفار اس کے دل کو نرم کر کے اسے دوبارہ آغاز کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اور جب یہ تینوں عناصر جمعہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو انسان کے ہفتہ وار زندگی ایک مسلسل تجدید کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا اصل پیغام یہی ہے کہ انسان ہر ہفتے اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کرے، اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا کرے، اپنی سوچ کو صاف کرے، اپنی سمت کو درست کرے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اس حد تک مضبوط کرے کہ اس کی زندگی کا ہر اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہو۔ کیونکہ اگر یہ تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر جمعہ صرف ایک تاریخ بن کر رہ جاتا ہے، مگر اگر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے تو یہی دن انسان کی پوری زندگی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔